अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक के खुसूसी नशरियात रमज़ान में बोल और सहरी की नशरियात हैं। मैं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान उसामा गाज़ी हमेशा की तरह आपके साथ इसमें शामिल गुफ्तगू हैं। हमारे साथ उलमा कराम हैं जो कि शामिल गुफ्तगू होंगे। आलिम के बुल सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज का टॉपिक मैं बता देती हूँ, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यौम विसाल के हवाले से आज हम बात करेंगे और बहुत से सवालात और बहुत सी उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता। यंगस्टर्स इतना चूँकि पढ़ते नहीं उसामा भाई, तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्ती हैं, हम उनकी ज़िंदगी से क्या कुछ नहीं सीख सकते। मतलब हमारी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा पहलू है कि जिस पर हम रहनुमाई हासिल नहीं कर सकते, हम मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते, बेनिफिट्स नहीं ले सकते। तो हज़रत आयशा के हवाले से आज हम बात करेंगे। उनके हवाले से एक ही बात मैं करना चाहूँगी कि उनकी अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें, उनके रुतबे का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में होना, इससे बड़ा क्या मुकाम हो। दूसरा कि उनकी पाक दामनी पर कुरान पाक में आयात नाजिल हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इससे बड़ी क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जनाब आज सईदा का ख़ास तौर पर ज़िक्र होगा, उनकी ख़ुसूसियात। तो उलमा इकराम हमारे साथ हैं और कुछ देर में हमें और उलमा हज़रात भी इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। अभी मेरे साथ तशरीफ़ और आज एक स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं जो कि हमारे पैनल में नहीं होते, आज स्पेशल हमारे लिए टाइम निकाल कर आए हैं। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब, मुझे बड़ी खुशी है, मैं बड़े शौक़ से इनको सुनता हूँ और पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह। और सरबराह शबाब इस्लामी पाकिस्तान, इनसे हम ख़ास तौर पर बात करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे अपने रोज़ाना हमारे साथ होते हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब और अल्लामा अमीन शहीदी साहब भी हमारे साथ हैं और मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब। तो जनाब आज सब बेताब हैं, बेचैन हैं कि हम सब बात करें सईदा आयशा के हवाले से। लेकिन जिस तरह हमारे सेगमेंट होते हैं तो स्टार नात खां हमारा सेगमेंट है, पहले उसको शामिल करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के सिलसिले में बोल एंटरटेनमेंट की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल में आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस माह रमज़ान में और इस माह रमज़ान की मुबारक सातों में ये खुसूसी सेगमेंट जो कि हमने सजाया है आपके लिए, स्टार नात ख्वां, जिसमें मुल्क भर से सनाखाहों को दावत दी गई है जो कि यहाँ पर आ रहे हैं और इस खुसूसी प्लेटफॉर्म से इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। बेशक ये सभी बहुत प्यारा पढ़ते हैं और ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि अपनी खूबसूरत आवाज़ को ये मिद्दत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरे राउंड का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और इससे पहले कि मैं बाकायदा आगाज़ करूं और अपने पहले सनाखां को दावत दूं, हमारे जज साहिबान मोहतरम फैसल साहब, शफीक साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। तो जनाब सबसे पहले दावत देंगे महक राशिद साहिबा जो कि यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। महक, आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आप नात पेश कीजिए। मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, फरियाद है, आपके होते हुए दुनिया मेरी बर्बाद है। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए। है वक्त वक्त मदद आइए,
महक ने जो पहला राउंड था उसमें भी बहुत खूबसूरत अंदाज में नात पेश की थी और अब भी इन्होंने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में नात पेश की है। और अगली सना ख़्वां माशाल्लाह से वो भी बच्ची हैं, प्यारी सी छोटी सी अंशरा जाहिद यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अंशरा, आपके पास भी 2 मिनट का वक्त है, आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की मदनीयुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रुसुल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रुसुल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। इस पर ही नज़र इस पर ही नज़र सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। जी, अंशरा जाहिद ने ये खूबसूरत नात पेश की है और छोटी सी बच्ची है। अब मैं चाहूँगी मलाइका को भी मौका दे दिया जाए, जिसके बाद मैं एक ही बार जज साहिबान की तरफ जाऊँ। तो मलाइका, अब आपके पास भी 2 मिनट का वक्त है, आप नात पेश कीजिए। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, झूमता 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 मैं मदीने चला। मेरे आका कदर होगा पेशे नज़र, मेरे आका कदर होगा पेशे नज़र। चाहिए और क्या चाहिए और क्या, मैं मदीने चला। चाहिए और क्या, मैं मदीने चला। रूह मुज़तर ठहर तू निकलना उधर, रूह मुज़तर ठहर तू निकलना उधर। इतनी जल्दी भी क्या, इतनी जल्दी भी क्या, मैं मदीने चला। इतनी जल्दी भी क्या, मैं मदीने चला। साखियाँ मैं पिला मैं मदीने चला, साखियाँ मैं पिला मैं मदीने चला। मस्त बेखुद बना, मस्त बेखुद बना मैं मदीने चला। मस्त बेखुद बना मैं मदीने चला। फिर करम हो गया मैं मदीने चला। जी, वैसे अगर मैं ज़ाती तौर पर अपनी राय बताऊं आपको, तो मुझे जो आखिरी 2 सना ख़्वां हैं, इनकी अटेंशन कुछ डिस्ट्रैक्ट लगी और कुछ थोड़ा सा तैयारी की कमी लगी मुझे। बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल सही कहा। देखिए ना, ये इसे कहते हैं सोहबत का असर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सेंस डेवलप होता चला जा रहा है कि कौन अच्छा पढ़ रहा है। और ये यकीनन राउंड 2 है तो इसमें जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो बहरहाल अच्छा है। शफीक साहब, आप माशाल्लाह अच्छा पढ़ा मलाइका ना। मैं मदीने चला, इसमें इनकी जो जज्बात हैं उसमें कमी नहीं है माशाल्लाह, लेकिन पढ़ना अभी बहुत दूर है। बहुत आज तो मेरी समझ में नहीं आया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में उस बच्ची ने, छोटी ने, वो भी थोड़ी सी जो है वो जिसके लिए महफिल कौनैन, लेकिन बहुत ज़्यादा वो ऊपर जाके थोड़ी सी कमज़ोर रही। और उस बच्ची ने जो पढ़ा, महक ने, सुभान अल्लाह, क्या कहना है। जी फैसल साहब। है वक्त मदद आइए बिगड़ी को बनाने,
बिगड़ी को बनाने। इतना अच्छा ये पढ़ा है और मैं खुद झूम रहा था अंदर से। क्या बात है जी, बहुत अच्छा पढ़ा। जी फैसल भाई। जी माशाल्लाह, मेरी भी राय कुछ ऐसी ही है। महक राशिद ने बहुत अच्छा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जिस तरह से एहतमाम होना चाहिए था राउंड 2 का, उसी तरह से पढ़ा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पढ़ा। इसको आगे के मज़ीद कंटिन्यू रखें। सही। इंशरा के लिए मेरा दिल बड़ा दुखी है, यानी कि सांस भी टूटा, प्रेशर ले लिया ना उन्होंने, राउंड 2 है। नात का इंतखाब भी मुकाबले के लिहाज से नहीं था। सही। और ये जो हमारी बच्ची है मलाइका, इन्होंने भी पता नहीं किसने इनको गाइड किया। ये ज़ाहिर है दूसरा राउंड है तो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। बहरहाल मेरे लिहाज से महक राशिद हमारे साथ आगे जा रही हैं, और क्योंकि ये ज़ाहिर है सेकेंड राउंड है तो इसमें 2 बच्चों को यानी कि हम यहाँ पर अलविदा कहना है। तो इंशरा और मलाइका हमारे साथ यहीं तक थी। चलिए हमारे जो अलविदा जिन्हें कहा जा रहा है उन सनाखाहों को हम लोग ओडोर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देंगे जो कि इनके साथ जाएंगे, और महक को ढेरों मुबारकबाद, ये हमारे साथ आगे जा रही हैं। जी जनाब, और अब जो 2 सनाखा जो कि जिनको हम अलविदा कहने जा रहे हैं उनको बोल टीवी की तरफ से, बोल एंटरटेनमेंट की तरफ से, एडोर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर इनके साथ जाएंगे, जबकि महक राशिद इनके लिए ढेरों दुआएं हैं, ये अगले राउंड में भी हमारे साथ मौजूद होंगी। इसके साथ ही मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे अफ्तार ट्रांसमिशन में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी तो स्टार नात ख़्वान हमारा सेगमेंट आप रोज़ाना देखते हैं, सहरिश बड़ा प्यारा होस्ट करती हैं, और देखें कौन जो बेहतरीन नात ख़्वान है जो कि स्टार नात ख़्वान होगा। हाँ जी, अब दिन जैसे जैसे कम हो रहे हैं ना तो वो दिन करीब आ रहे हैं कि हाँ सही असल स्टार कौन होता है, जो कि इंशाल्लाह फिर पूरे पाकिस्तान में ही दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा कि जनाब बोल की। और कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है उसाम भाई ये कि लोग परफॉर्म करते हैं, और रमज़ान के महीने में नात पढ़ना, इसका भी यकीनी तौर पे सवाब ज़्यादा होगा। कोई शक कि रोजे के साथ आप आते हैं, नमाज आप वो पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं। हाँ जी, और जितने लोग भी इसमें शामिल हैं इस एफर्ट में, सरकार की मदह में और लोगों तक पहुंचाने में, यकीनन वो सब इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसी तरह से अपने बच्चों को भी इनकरेज कीजिए और ये सेगमेंट ज़रूर उनको सुनाया करें। इसकी वजह यह है कि जो बच्चे अभी बिल्कुल इब्तिदा में हैं उनको भी ये बात समझ आएगी कि क्या चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। इतने बड़े जजेस जब सामने हैं, वो चीज़ें सिखा रहे हैं, तो यकीन करें इस पूरे 1 महीने में बड़ी अच्छी तरबियत हो जाएगी नात खानी के हवाले। अच्छा, इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट की तरफ जाएं, सामने मैं ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पे कि जो इतने बड़े बड़े जजेस सब सामने बैठे होते हैं, जो नामवर नात ख़्वान हैं पाकिस्तान के, उनके सामने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ही हो गए ना, चाहे 18 साल का कोई हो जाए, 19 साल का हो जाए, जब वो परफॉर्म करते हैं तो कॉन्फिडेंस देखें कहाँ से आता है। मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि इतने नामवर नात ख़्वान के सामने आप नात पढ़ें, आप लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं, आप हकलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंस से बच्चे पढ़ते हैं। दाद देनी पड़ेगी हमें, दाद देनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस हमें स्टार डिबेटर में बहुत नजर आता है, बहुत ज्यादा माविश में भी नजर आ रहा होता है, यानी अब हम दूसरे सेट पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मुदस्सिर और सुमैया में भी बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि जज करना भी इतना आसान नहीं है, जज करना बहुत मुश्किल है। तो माविश को और इंतजार नहीं कराते, दूसरे सेट पर चलते हैं। मोहब्बत हो कि नफरत हो, भरा रहता हूँ शिद्दत से, जिधर से आए ये दरिया उधर ही मोड़ देता हूँ। यकीन रखता नहीं हूँ मैं किसी कच्चे ताल्लुक पर, जो धागा टूटने वाला हो उसको तोड़ देता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ महविश तबस्सुम, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी कुछ इसी किस्म का है। बड़ा अच्छा टॉपिक है, सितमगिरों से सितम का हिसाब लेना है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती चलूँ। 2.5 मिनट का टाइम होगा हर डिबेटर के पास। 2 मिनट पे पहला बजर बजेगा, 2.5 मिनट पे दूसरा बजर बजेगा, और दूसरा बजर बजने पर या उससे पहले आपको अपनी तकरीर हर सूरत ख़त्म करनी होगी, वरना फिर मार्क्स जो हैं वो आपके कट सकते हैं। तो मैं अपनी जो पहली आज की मुकर्रा हैं उनको दावत देना चाहूँगी स्टेज पर। मैमूना मलिक हैं हमारी आज की पहली मुकर्रा। मैमूना आएँ और इजहार ख्याल करें। हाँ, सेंटर में आ जाए। मैमूना, जब आप रेडी हो जाएं तो बताइएगा मुझे। जी चलें, अब स्टार्ट। सदर आली वक़ार, दौरे हाजिर के इंसानी मुआशरे पर नज़र डालें तो हर जी शऊर नज़र ये एतराफ़ किए बग़ैर नहीं रह सकती कि ये वो इंसानी मुआशरा है जिसे आज से करीबन 1500 साल कबल मोहसिन इंसानियत ने अपनी रोशन तालीमात के ज़रिए जहालत और दरिंदगी से निकाल कर
बंदगी की राह, शराफत और सदाकत की राह पर गामजन किया था, तो चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा। ताकतवर और कमज़ोर, अमीर और गरीब, शाह और फ़कीर, सबके लिए इंसाफ यकसा था। अमन व अमान, मिसाली तालीम व तरबियत भी यकसा थी। सदर आली वक़ार, पर आज दौर हाजिर सरापा सितमगरों के रहमो करम पर है। यहाँ तो ऐवानों में बसने वाले भी सितमगर, इंसाफ के, तालीम के, रियासत के इदारों पर सितमगर, गली महल्ले चौक चौराहों पर सितमगर, गोया हर सू सितमगरी का आलम है। पर न कोई नहीं जो इन सितमगरों से सितम का हिसाब मांगे, लूटमार, करप्शन, बर्बरियत का एहतसाब मांगे। सदर आली वक़ार, अपनी बेइज्जती का तो ये आलम है कि हम लूटमार और करप्शन के माल से महलात जायदादें बनाने में मसरूफ़ अमल हैं और अग़यार की ग़ुलामी और रोशन ख़याली में इस कदर मसरूफ़ हैं कि अहल आलम कुफ़र ने अहले इस्लाम पर हला बोल दिया। खून मुस्लिम की नदियाँ बहाई जा रही हैं। शैतानियत के हाथों इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा, शाम और इराक़ में अहले मुस्लिम की नस्ल कुशी की जा रही है। उनके पैरोकार सरेआम खुदा और उसके रसूल की बेतौकीरी कर रहे हैं। सदर आली वक़ार, पर ज़रूरत इस अमर की है, नींद गफलत में सोई मिल्लत को बेदार करना है, असलाफ के रोशन किरदार से आश्कार करना है और बताना है। उठ के खुर्शीद का सामान सफ़र ताज़ा करें, नफ्स सोख्ता शाम सहर ताज़ा करें। उठ के नोहे इंसानी को ग़ुलामी से छुड़ाकर, नगमा तौहीद से बस में जहाँ को महका कर, इस जहाँ को अमन का गहवारा बनाना है। उठो के दुनिया के अलमकशों, सितम ज़रीफ़ों, सितमगरों से सितम का हिसाब लेना है। फरमाने खुदा भी यही है, तुझसे दुनिया की इमामत का काम लेना है। शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस। बस एक दो जगह पर थोड़ा सा अटक रही थी आप। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे आज के जो मुकर्रर हैं वो हैं मोहसिन अब्बास वास्ती। मोहसिन, आपके लिए भी सेम वही रूल्स हैं, 2.5 मिनट का टाइम होगा, 2 मिनट पे पहला बजर, 2.5 मिनट पे दूसरा बजर। रेडी हो जाएं तो आप बताइए। ठीक, चलें, स्टार्ट। शिकंजे टूट गए ज़ख्म बद हवास हुए, शिकंजे टूट गए ज़ख्म बद हवास हुए, सितम की हद है कि अहले सितम उदास हुए। सदर अली वक़ार, शहर कायद के पसमानदा इलाके के किराए के मकान में रहने वाली अबीहा अपने इम्तिहानात के नताइज आने पर बहुत खुश है। खुशी से निहाल अबीहा माँ से बार बार सवाल करती है, मामा जब आज बाबा आएंगे तो मेरी कामयाबी पर खुश होंगे। मामा जब आज बाबा आएंगे तो उनके चेहरे की थकान शायद मेरी कामयाबी से उतर जाएगी। इतने में दरवाजे पर दक्कुल बाब। आली वक़ार, ये दक्कुल बाब इस दरवाजे के साइबान के उठ जाने की नवीद लाया था। आली वक़ार, ये दक्कुल बाब अबीहा के सर पर यतीमी के बादल लाया था। सदा आई, इब्राहिम भाई को बलोच कॉलोनी के पुल पर गोली मार दी गई। उनकी मैयत अब्बासी शहीद अस्पताल में अरबाब इख्तियारो इख्तिदार के दामन पे लगे खून के छींटों का तमस्कुर उड़ा रही है। जिस अबीहा ने बाप के चेहरे की थकान को अपनी खुशी से उतारना था, वो यतीमी के आलम में जब वक्त की दीवार से अपना सर पीटती है तो आवाज़ आती है, इस काम से सोई कौम को मत जगाना। अरे तुम्हारा बाप मर गया है तो क्या, इंसाफ के लिए सर मत उठाना। आली वक़ार, मासूमों को यतीम कर देने की ये रिवायत करबला से पाकिस्तान आ पहुंची। आली वक़ार, करबला में सकीना बिनते हुसैन को यतीम करके उसके बाप की गर्दन पर छड़ी रखकर कहा गया, ए बीबी अपने बाबा को अपने पास बुलाओ। तो कभी अबीहा जैदी को यतीमी के बाइस फीसें न भरने पर स्कूल से निकाल दिया गया। आली वक़ार, शहर में दनदनाते ये मजहब के ठेकेदार मुस्लिम मुस्लिम काफिर काफिर का सर्टिफिकेट बांटने वालों को ये सुना देना चाहता हूँ, ये बता देना चाहता हूँ कि रुक जाओ, अब तुम्हारा ज़वाल करीब है। रुक जाओ ए जुल्म के बानियों, अपने अजदाद की पैरवी बंद कर दो। तुम्हें इस कौम की हर अबीहा की ललकार है कि ज़हूर मेहदी पे एक एक जवाब लेना है, ज़हूर मेहदी पे एक एक जवाब लेना है। अरे सितमगरों से सितम का हिसाब लेना है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन। अब नेक्स्ट जो हमारी आज की मुकर्रा हैं वो हैं जनाब मारूख। जी मारूख। सुमैया, आप जो हैं वो बीच में कोई मुझे नहीं ज़रा भी शो होने देती कि आपके जहन में क्या चल रहा है।
اینڈ پر ہی بتاتی ہیں. وعلیکم السلام. ریڈی ہیں آپ؟ چلیں اسٹارٹ. ستمگروں کے شہروں میں چپ سب سے بڑا گناہ ہے صدر علی وقار کہ ستم سے سجے وحشت کے ان بازاروں میں کہ جہاں ساہیوال کے معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کے لہو کی بولی لگائی جاتی ہے تو کبھی وحشت کے ان بازاروں میں حوث کے خنجر سے انسانیت کے قاتل قصائی کسی معصوم زینب کی عصمت کو پامال کرتے ہیں تو کبھی وحشت کے ان بازاروں میں محض 5 لاکھ کے عوض انسانیت کا سودا ہوتا ہے اور ننھی نشوا کا لاشا سفید لباس میں مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ صدر علی وقار مگر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے کہ صدر علی وقار ستمگروں کے اس شہر میں نقیب اللہ کا بوڑھا باپ انصاف 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 کی دہائی دیتے ہوئے اسرائیل کے گلے جا ملتا ہے مگر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے. صدر علی وقار بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حساب لینے والا کوئی نہیں ہے تو کہنا پڑتا ہے کہ کون اس دیس میں دے گا ہمیں انصاف کی بھیک جس میں خونخوار درندوں کی شہنشاہی ہے جس میں غلے کے نگہباں ہیں وہ گیدڑ جن سے کہ تو افلاس کے بتوں نے اما چاہی ہے کہ صدر علی وقار عدالت انصاف کا مندر ہوا کرتی تھی جو آج انصاف کا مقبرہ ہو چکی ہیں مگر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے تو صدر علی وقار کہنا پڑتا ہے انصاف جو نادار کے گھر تک نہیں پہنچا یہ سوچ کے سیلاب سفر تک نہیں پہنچا پرواز پہ تھا امن کا معصوم پرندہ سنتے ہیں کہ بیچارہ شجر تک نہیں پہنچا. اقتدار میں بیٹھے لوگوں آج امجد صابری کا بہتا ہوا لہو ستمگروں کے اس شہر میں اپنا حساب چاہتا ہے مگر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے کہ صدر علی وقار ستم کی داستان ہے جو رقم ہوتی ہے تو ہوتی ہی چلی جاتی ہے. کبھی عالیشان محلات میں رقم ہوتی ہے تو کبھی غریبوں کے محلے میں رقم ہوتی ہے کبھی اے بی ایس کو لہو لہو کر دیتی ہے تو کبھی لال مسجد کو لال لال کر دیتی ہے کہ صدر علی وقار کبھی گھر کے صحن میں موت کا رقص کرتی ہے تو کبھی حسین ابن علی کے سر کو نیزے پر چڑھا دیتی ہے مگر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے کہ صدر علی وقار میں دیکھتی ہوں کہ کشمیر میں ننھی 3 سال کی سکینہ 3 سال کی معصوم بچی جو ننھی سکینہ کی یاد دلا رہی ہے کہ صدر علی وقار میں دیکھتی ہوں کہ ایک محرم کے جنازے پر بیٹھی ہوئی بیوی دیکھ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. کوئی بات نہیں. معروف آپ آ جائیں واپس ڈائز پر. باقی کے جو ہمارے 2 ڈیبیٹرز ہیں وہ بھی آ جائیں. آپ بس اینڈ پر تھوڑا اٹک گئی لیکن جو آپ کا آئی کانٹیکٹ تھا نا ساری تقریر کے دوران وہ مجھے بہت اچھا لگا. باقی ہمارے جو بھی ججز کے کامنٹس ہیں تو آج کے مقابلے کے جو فاتح ہیں وہ محسن آفتاب ہیں اگلے راؤنڈ کے لیے. محسن عباس ہے. محسن عباس آپ آج کے فاتح ہیں لیکن آج کا مقابلہ بہت اچھا تھا کیونکہ جو ریزلٹس ہیں وہ ایک نمبر کے فرق سے ہی کیلکولیشن کے بعد بھی وہ سامنے آ رہے ہیں. تو آج کی سحری 17ویں روزے اور یوم بدر کے حوالے سے محسن عباس آپ فاتح ہو گئے. بہت مبارک ہو محسن ایک بار پھر سے آپ کو. اور ناظرین آج کا ہمارا جو تقریری مقابلہ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم تینوں کی اب آپ سے ملاقات ہوگی. پہلے میرا خیال ہے مین سیٹ پر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. فضا اور اسامہ کی طرف چلتے ہیں. جی تو ویلکم بیک. اسامہ بھائی آپ نے اسٹار ڈیبیٹر پہ جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات کی چونکہ ٹائم نہیں تھا تو میں انتظار کری تھی واپس آئیں. تو میں ذرا بتاؤں آپ نے کہا جج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں جج کرنا سب سے آسان ہے. ہر کوئی جج بنا ہے اپنے گھر میں. مطلب کسی بھی بات پہ آپ جج کر رہے ہیں کسی کو کسی بھی بارے میں آپ رائے دے رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں اور اللہ معاف کرے کہ ہمارا ایک نفسیاتی لیول کہہ لیں کہ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں نفسیاتی ہو چکے ہیں کہ کسی کی تعریفہ برداشت نہیں کرتے. یعنی آپ نے خود تعریف نہیں کرنی کوئی اور بھی کرے نا تو آپ اس کو روکیں گے کہ تم بھی ذرا چپ کر جو مجھ سے سنو وہ کیسا ہے. تمہارا اتنی ججمنٹ اتنا جج کرنا گناہ کبیر ہے. بہت بری بات ہے کسی پر بہتان ہاں جی کسی کو اس طرح سے اس کے اوپر کوئی تہمت لگا دینا کہ بھائی اس میں یہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے نیتیں اللہ جانتا ہے. تو ہم کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کسی بھی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو کہ بہت غلط بات ہے. بالکل. اور غیبت اور اسی وجہ سے ہم نے ٹرانسمیشن میں اس پر بڑی بات کی ہے کہ غیبت کسی کی کرنا اور غیبت تو گناہ ہے ہی. اور وہ تو تب ہے کہ جس طرح علماء نے بھی ہمیں یہاں بتایا کہ اگر وہ برائی اس میں ہے اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ججمنٹ پاس کریں کہ وہ تو شخص ہے ہی برا اس میں تو یہ بیماری ہے تو وہ اگر اس میں ہے تو غیبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہمیں سبق ملتا ہے بلکہ صحابہ نے اور اگر نہیں تو تہمت ہے. ہاں جی بہتان ہے بہت بڑا بہتان ہے. تو جناب گناہوں سے بچنے کے یہ دن ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے دن ہیں. ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں.
تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ چوسوے من گزراری منے مسکین زناداری یا رسول اللہ چوسوے من گزراری منے مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے من فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ تنم مستم بزنجیر تو دل بستم نمی گویم کہ من ہستم سوخندان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ کچھ سوال جو یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ آج ہم وہ سوال بھی ضرور پوچھیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے. ان کا یوم وصال ہے اور دیکھیے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلایا تو اس کی بھی بڑی فضیلت اور برکت ملتی ہے ہمیں کہ رمضان میں جو لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں. تو سیدہ کے حوالے سے ان کی زندگی کے پہلوؤں کے حوالے سے ہم مفتی حنیف قریشی صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں پڑھ رہا تھا کہ سیدہ عائشہ یقیناً ان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اس دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ ان کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، تو وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہاں نہیں، اس لیے کہ ہر ایک کی چاہت تو ہوگی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، لیکن یہ کہیں کسی اور کی دل آزاری نہ ہو جائے کہ جی سیدہ عائشہ جو ہیں انہوں نے کس طرح سے، ان کا تو گھر تھا ہی. تو یہ اتنا اصرار اور قربانی کا یہ جذبہ
اور ساتھ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک دیکھیے، ان کی ہستی دیکھیے کہ جو ان سے جڑ جائے، جس رشتے میں بھی جڑ جائے، پھر ویسا کوئی رشتہ، ویسا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا کسی کا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اسامہ بھائی، کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے مخلوقات میں جس ہستی کو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ شان والا بنایا ہے، اس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دنیا میں ہر شخص کی پہچان اخلاق حسینہ سے ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ بندہ بڑا اچھا ہے، کیوں؟ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ اخلاق کو حسن حضور کی وجہ سے ملتا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی حضور کو اخلاق کی ضرورت نہیں ہے، اخلاق کو اختیار مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو حضور اختیار فرما لے نا اخلاق، وہ جو حضور کی عادت بن جائے وہی حسن ہو جاتا ہے، وہی اخلاق حسنہ میں چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض، جس طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بس ان کا کام تھا وما علینا الا البلاغ، کہ بھائی وہ آئے اور میسج دیا، پہنچا کے وہ چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ حضور کی ذات منبع فضائل ہے، حضور کی ذات منبع کمالات ہے، حضور کی ذات منبع برکات ہے، حضور کی ذات سے تمام کائنات کی خیر پھوٹتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علم، عمل، تقوی، عزت، سب کچھ بارگاہ رسالت مآب سے آگے نکلتا ہے۔ لہٰذا اس اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یاد رکھیے، جو جتنا حضور کے قریب ہوگا، جو چیز جتنی حضور کے قریب ہوگی، وہ اتنی زیادہ عزت اور شان کے لائق۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اگر کوئی انسان ہے وہ جتنا حضور کے قریبی ہے وہ اتنا بڑا ہے۔ اگر کوئی مکان ہے جو جتنا حضور کے قریبی ہے وہ اتنا بڑا ہے۔ اگر کوئی زمان ہے جتنا حضور سے اس کا تعلق ہے وہ اتنا بڑا ہے۔ اس لیے زمان ہو، مکان ہو، ذات ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک کو عزت اور عظمت بواسطہ حضور کے ملی۔ اب دیکھیں، بات ہو رہی ہے حجرہ رسول کی، بات ہو رہی تھی۔ ہم اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی اتفاق ہے اس بات پر کہ پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام وہ ہے کہ جہاں آج حضور قبر منور میں آرام فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب الی دیار المحبوب کے اندر، اسی طرح اور الشفاء کے اندر، اور دیگر جو بہت سارے، علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ وفاء الوفاء کے اندر، امام علامہ سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح بہت سارے، امام جلال الدین سیوطی، بڑے بڑے ائمہ نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ پوری کائنات میں وہ ٹکڑا زمین کہ جس نے ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو اس وقت مس کیا ہوا ہے، وہ ٹکڑے زمین کل کائنات میں حتیٰ کہ عرش اولا سے بھی افضل ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ آگا، ہاں عرش تو اللہ، بھائی اللہ وہ نبی ہیں جن کے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ والا حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا کہ سر عرش پر ہے ان کا گزر، دل فرش پر ہے ان کی نظر، وہ نبی ہیں جن کے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو حضور سید عالم کا وہ مزار پر انوار، سامہ بھائی آپ بھی گئے ہوں گے، ہم بھی گئے ہوں گے، 10 دفعہ جب اس حجرے عطر کے بندہ قریب جاتا ہے، تو میں آپ کو اپنا پہلا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو 10 دفعہ کاٹا تھا کہ میں اور ان کے در پہ موجود، میں سرکار کی بارگاہ میں آ گیا۔ یعنی میں پھر ایسے کرتا تھا کہ یار میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ جس حجرے کی زیارت کو صبح و شام 70,000 ملائکہ اللہ کے اذن سے آتے ہیں، نئے سے نئے آتے ہیں، درود ہے، زبانوں پر سلام ہے، جو ایک دفعہ آ گیا دوبارہ نہیں۔ جس حجرے کی یہ شان ہے کہ کل کائنات، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وہ جو کعبے کا کعبہ جہاں آج موجود ہے نا، وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان۔ اب سوچئے ذرا، کسی اور جگہ پر بھی تو انتخاب ہو سکتا تھا، اور خبردار اگر کوئی یہ بندہ کہے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ کہہ سکے، کیونکہ حضور کی ذات بھی انتخاب ہے۔ حضور جن جن چیزوں سے متعلق ہوئے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ازل سے چنا ہوا تھا۔
بے شک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ذات پیغمبر سے کسی کا جوڑ ہو، کسی کا میل ہو، کسی کی قربت ملے اور وہ حادثاتی طور پر ہو. یہ ہم لوگ ہیں حادثاتی طور پر کبھی کس سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، کبھی کس سے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جس بکری کا دودھ نوش فرمایا اس کا انتخاب بھی اللہ نے ازل سے کیا ہوا تھا. سبحان اللہ. تو اب ذرا سوچئے کہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ کتنی بڑی جگہ ہے جس کا انتخاب ازل سے اللہ رب العزت نے کیا تھا کہ اسی حجرہ عائشہ کو ہم نے کائنات کی افضل ترین جگہ بنا دیں. یہ تو اس حجرے کی، یہ حجرے کی بات ہے، یہ اس حجرے کی بات. اور پھر خود سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میری تم بات کرتے ہو، اور حضور سید کونین نے فرمایا کہ عائشہ کی یہ شان ہے کہ میں اسی بستر پہ ہوتا، اسی لحاف میں ہوتا جہاں عائشہ اور مجھ پر وحی الہی کا نزول. اللہ اللہ. تو لحاف پیغمبر، لحاف عائشہ، بستر عائشہ پر اللہ کے قرآن کی نزول ہو رہا ہے، وحی کا اور انوار کا نزول ہو. اب اسامہ بھائی ہماری خیر اسی میں ہے، ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم تنقید کی راہ سے دور جائیں، ہم بغض کی راہ سے دور جائیں، ہم نفرت کی راہ سے دور جائیں، ہم ہر اس چیز کے قریب ہو جائیں جو حضور کے قریب. سبحان اللہ. میرے بارے میں بہت زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آل بیت اطہار، اور مجھے اس بات کا فخر ہے، ہونا چاہیے کہ میری پہچان جو ہے وہ دنیا میں آل بیت اطہار کے حوالے سے، کہ یہ بندہ آل بیت کا بڑا دھڑلے سے ذکر کرتا ہے. تو میں کیوں نہ کروں؟ آل بیت کون ہے؟ حضور کے جگر کے ٹکڑے ہیں. ان میں سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، سیدنا امام حسن ہیں، سیدنا امام حسین ہیں، مولا علی ہیں. اس عائشہ کو میں کیا کہوں؟ آل سنت اور آل تشیع بالاتفاق ہماری حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں ایسے سینکڑوں مقامات ہیں کہ جہاں پر اس عائشہ کو وہ علی جو نفس رسول ہے، وہ علی جو برادر مصطفیٰ ہے، وہ علی جو تاجدار اللہ ہے، وہ علی جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ علی جو اقضاء امت ہے، وہ علی کہ جو اس پوری کائنات میں میرے مصطفیٰ کو سب سے زیادہ مردوں میں محبوب ہے، وہ علی جس کو کہے ماں، اللہ اللہ، ام المومنین، اللہ، ام المومنین، ام المومنین. اور پھر ایک خاص واقعے میں جب باہم اختلاف کی کیفیت آتی ہے تو بعد ازاں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے بیٹوں کو، حسنین کریمین کو ساتھ لے کر خود آ کر فرماتے ہیں آپ تو میری ماں لگتی ہیں. اللہ. اور پھر جس عائشہ کو رسول کے جگر کا ٹکڑا کہے ماں، اللہ اکبر. آپ بتائیے ان ہستیوں کو میں اور آپ ہم کہاں ترازو، کس چوک چوراہے میں رکھ کر ہم ترازو کھڑا جو ہے نا وہ قائم کر سکتے ہیں کہ جس پہ ہم ناپ تول کریں کہ کون ہے عائشہ؟ بالکل کیا بات. تو بات یہ ہمارے خلاف کوئی سازش ہو جاتی ہے کامل کہ جان بوجھ کر جہاں کوئی اختلاف یا ایسی کوئی بات آئے اس کو ہم پکڑتے ہیں، اس کو اچھالتے ہیں. کیونکہ میں ابھی پہلے بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ تو لگے ہوئے ہیں ازل سے ابد تک اسلام کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے، دین ہے. تو اس میں وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے ہم کسی ہستی کو پکڑیں، کیونکہ ان سے ہم جڑے ہوئے ہیں. تو وہ کبھی قرآن کو پکڑیں گے، زیادہ تر ان ہستیوں کے حوالے سے ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا تو ہمیں دبانا چاہیے. عالم کفر اس وقت جو ہے نا وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا وہ ہچکیاں لے رہا ہے. آپ بھی یورپ گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں، بڑا ملکوں میں ہم گھومے ہیں. آپ نے وہاں دیکھا ہے کہ وہ لوگ تو مذہب سے دور ہو گئے، ان کی تو آبادی جو ہے نا وہ گھنٹہ بجتا رہتا ہے، ان کے گھنٹے نہیں ان کے ہفتے بھی گزر جاتے ہیں، وہاں جاتا ہی کوئی نہیں. اور آپ نے انہیں یورپ کی مسجدوں، بھائی ہمارا گیا گزرا حال ہے، یورپ کی مسجدوں کو دیکھیں، وہاں نماز کے لیے جگہ نہیں ہوتی. ایک ایک مسجد میں 5 بار جمعے کی نماز ہو رہی ہے، ایک ایک مسجد میں 10 بار عید کی نماز ہوتی ہے. تراویح کی اتنی رش ہے کہ وہاں جناب جگہ ہی نہیں ہے، روڈوں پر بھی جگہ نہیں ہے. اور آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں. اب یہ چیز جب ان کے پاس، عالم کفر کے پاس حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جب توڑ نہیں ہے، دلیل کا توڑ نہیں ہے، تو دنیا میں سب سے بڑا ہتھیار ہے پروپیگنڈا. پروپیگنڈا کیا جائے اسلام کے خلاف. پھر ایسے لوگوں کو پروپیگنڈے کے کامیاب بنانے کے لیے اپنے کارندے ہر جگہ سے مل جاتے ہیں، اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ وہ چیز زیادہ اٹھاتے ہیں اگر کسی نے کوئی ایسی بات. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ ذرا ابھی جائیے گا گوگل پہ، جی پچھلے سال صرف امریکہ کی ریاستوں میں کئی 100 قتل ہوئے ہیں فرقہ واریت پر.
जी जी ईसाइयों के बाहम। जी जी आप आर्मीनिया को देख लीजिए, ईसाई कंट्री है, वहां पर कितने हजार लोग मरे सिर्फ एक दंगे में। इटली ईसाई कंट्री है, वहां पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो फिरके ईसाइयों के, वहां जरा देखें। छोड़िए हमारे पड़ोस में जाइए हिंदुओं को, जी जी बरहमन है, खश्तरी है, इसी तरह उनके नीचे दल्लत हैं और नीचे जो ना खबरें आ रही थी उनके कि जनाब निचली जात वाले मार दिया, शादी क्यों कर दी, ये क्यों कर दिया। अब बात यह है कि हम मुसलमान कमजोर हैं, हमने वईदु लहुम मस्ततातुम के अल्लाह के कुरानी हुक्म पर अमल नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया था कि दुश्मन के लिए जितनी ताकत हो उसके मुताबिक तैयारी करो। हमारे हुक्मरान आज भी आप अरब दुनिया में देखें, ये खबरें आ रही होती हैं आज फलां मुल्क के सदर साहब ने या उनके बादशाह साहब ने सोने का जहाज बना दिया। ये वो लोगों को फख्र से बता रहे होते हैं, ये मुल्क कुवैत का वो अमीर है जिसकी अपनी जाती कलेक्शन में 3000 गाड़ियां हैं जिनकी कीमत 4 अरब डॉलर है। यही है जी जी इस तरह। तो जब आपकी शौक यूं होंगे, आपका पैसा इन शौकों में गुजरेगा, आप टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं करेंगे, आप ऐसा मीडिया के हवाले से आप कितने पीछे हैं भाई। आपका मीडिया कभी एएनपी और कभी वो एएनएस और वो उन चीजों उन एजेंसियों से खबरें उठाता है। मजा तो तब है ना एजेंसी आप हो, आप मीडिया को खबरें दें कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो जाहिर है जहां सियोनी लोग बैठे हैं, जहां इस्लाम के खिलाफ कुव्वतें मौजूद हैं, तो उन्होंने हर वो खबर हाईलाइट करनी और अपने कारिंदों से करवानी है कि जिसमें ये तस्वीर इस्लाम की पेश हो कि बस यहाँ तो मार धाड़ और ये वगरना बटे हुए हैं। मैं दावे से कहता हूं पाकिस्तान के अंदर खुदा की कसम जितनी मजहबी आजादी है और जितना बाहम प्यार और यगानगत का मामला है, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। मैं चैलेंज से कहता हूं, अरे भाई रमजान ट्रांसमिशन में इस वक्त 50 के करीब चैनल हैं जी जी, वहां पर हर मसलक के उलमा बैठे रोजाना घंटों बहस होती है जी, और इंतहाई टची मौजूआत पर गुफ्तगू होती है, हसास मौजूआत पर बात होती है। हमारे इसमें इस ट्रांसमिशन में हो रही है जी। अब आप मुझे बताएं, 1 घंटा सियासतदान बैठते हैं, वो जग चला देते हैं, वो मुक्के तक्के लगाते हैं। अरे भाई आप मजमूई ट्रांसमिशन को देखें तो ये कई हजार घंटों पे बनती है। मुझे बताइए कहां रिपोर्ट हुआ है कि जनाब फलां जगह फलां उलमा ने जग उठा के मार दिया। इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर आज भी उलमा के अंदर जब्त है, आज भी उलमा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दलील है, उनके पास दलील से बात करने की अहलियत है। लेकिन असल मसला क्या है, सियासतदान एक दूसरे का सर खोल दें, वो खबर ब्रेक नहीं होगी। और मौलाना साहब अगर खड़े होकर के ये क्या कह दिया आपने, ब्रेकिंग न्यूज, आज भोल की ट्रांसमिशन में और नशरियात में उलमा बाम दगम दगा हो गए, लिहाजा इन पे पाबंदी लगाई जाए। जनाब ये है असल प्रॉब्लम। तो हमें इसका तोड़ करना है कि हम इतना ज्यादा परेशान भी ना हो। और आज देखें ना, सियासी फिरका वरीयत जो है सियासी, वो इतनी उरूज पर है कि कत्लो गारत है। हम उसको कहते हैं ये सियासत का हुसन है। ओ भाई ये कौन सी सियासत का हुसन है कि आप 50-50 लोग एक दिन मार देते हो। ये भी सियालकोट में जो इलेक्शन हुआ है। अब आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा मजहबी इवेंट है जिस पर इस तरह जाने गई हैं, बताएं मुझे, नाम लें उसका। बहुत खूब। तो जब दलील का इख्तिलाफ तुम्हें बुरा लगता है तो तुम्हें वहां गोली का इख्तिलाफ क्यों नहीं बुरा लगता? वजह ये कि खबरें ब्रेक करने वाले भी वही हैं माजरत से, और खबरें आगे बढ़ाने वाले भी वही हैं जिनके एजेंडे पर वो लोग काम कर रहे हैं। हम बेचारे दीन वाले कमजोर हैं। उसकी वजह ये, ना हमारा कोई मीडिया, ना हमारा कोई चैनल, ना हमारी कोई कंपनी, ना हमारी कोई एजेंसी। हम कौन है? हम सादा लो अल्लाह के बंदे हैं ना, ये सादा लो बंदे तेरे किधर जाए। सुभान जी, ये दरवेशी भी है यारी, ये जो जिस तरह से जिन हस्तियों का हम जिक्र करते हैं, हम कोशिश करते हैं हम कह रहे, वहाँ हमें बाहमी तौर पर इज्जत ही इज्जत नजर आती है। तो ये भी तो कहीं कसूर है कि क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया है, कोई बात आप अपनी किसी महफिल में निजी में कर रहे हैं, 4-5 लोग बैठे हैं, आप अपने कोई फ़िक़्ह की अपने मसलक के हवाले से, या एक ही जगह पर हमें अहादीस मुख्तलिफ तो मिलती हैं, तो उसको जब ये हाईलाइट उसको निकाल कर किया जाता है तो ये भी गलत है। इसलिए उलमा को मेरा ख्याल है ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए कि जहाँ भी बैठे हों। तो आजकल ये मोबाइल और ये इतना कुछ है कि वो जानबूझ के ऐसा सवाल करेंगे, अच्छा ही कोई बात करे तो मैं वीडियो बना लूँ और उसको फिर डाल दूँ ताकि ये कंट्रोवर्शियल हो जाए। तो इसलिए भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद में आयशा तेरे कदम
پہ قربان میں تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں، تیرے در کے سوا میری لجپال ماں، میری بخشش کا کوئی سہارا نہیں، عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں، عائشہ تیرا درجہ ہو کس سے بیان، تجھ کو حق نے بنایا ہر مومن کی ماں، عائشہ تیرا درجہ ہو کس سے بیان، تجھ کو حق نے بنایا ہر مومن کی ماں، تجھ سے پیارے محمد نے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، تجھ سے پیارے محمد نے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جب تیری ذات پہ ایک نکتہ اٹھا جب تیری ذات پہ ایک نکتہ اٹھا، تیری پاکی پہ قرآن نازل ہوا، تیری شان طہارت پہ قربان میں تیری شان طہارت پہ ایک حرف بھی خالق مصطفیٰ کو گوارا نہیں، تیری شان طہارت کے پہ ایک حرف بھی خالق مصطفیٰ کو گوارا نہیں، اور میری بخشش کو کافی تیرا نام ہے، میری بخشش کو کافی تیرا نام ہے، تیرا لطف و کرم تیرا انعام ہے، تیرا پٹا یہ سید خطا کار نے خلد میں بھی گلے سے اتارا نہیں، تیرا پٹا یہ سید خطا کار نے خلد میں بھی گلے سے اتارا نہیں، عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ بہت ہی خوبصورت، بڑے خوبصورت الفاظ میں، بڑے دل سے، بڑے جذبے سے، اور میں اسامہ بھائی اکثر کہتی ہوں کہ جب کچھ پڑھا جاتا ہے جس کی محبت میں پڑھا جاتا ہے، وہ جو محبت یا انسیت کا جو لیول ہوتا ہے، وہ جو اٹیچمنٹ کا ایک لیول ہوتا ہے، وہ الفاظ میں جھلکتا ہے، سنائی دیتا ہے، دل سے جو آواز نکلتی ہے، زبان سے نہیں دل سے، وہ کان سے ہوتی ہوئی دل تک جاتی ہے۔ بہت بہت خوبصورتی سے آپ نے پڑھا، الفاظ بہت خوبصورت، اور میں کہتی ہوں اتنی پیاری یہ ہستیاں ہیں
کہ ہم الفاظ سے بھی کتنا انصاف کر سکتے ہیں. ہم کر ہی نہیں سکتے, ہم کر ہی نہیں سکتے, ہم کوشش کر سکتے ہیں. تو آج ایک ایسی ہستی جن کا یوم وصال ہے, ان کے بارے میں کہاں سے شروع کروں, کہاں ختم کروں. وہ ایسی ہستی جن کے حوالے سے, جن کی پاک دامنی پر باقاعدہ قرآن پاک میں آیات نازل ہوئی, سوچئے ذرا, اور جن کے ذریعے ہم تک بہت سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہم تک پہنچی. ان کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ, لاڈلی زوجہ کہوں تب بھی غلط نہیں ہوگا, بہت پیاری, بہت پیاری. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, آج ان کا یوم وصال ہے. اور ان کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات اسامہ بھائی, کہ عورتوں کے مسائل کے حوالے سے انہوں نے بڑی آگاہی دی. اور رہتی دنیا, جب تک دنیا آباد رہے گی, قیامت تک تمام عورتیں اگر ان کی زندگی کو پڑھتی ہیں, سیکھتی ہیں, تو بہت مستفید ہو سکتی ہیں. آپ کی اتنی خوبصورت گفتگو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. اور ام المومنین میں ہر ماں کو کوئی شک نہیں خاص مقام حاصل ہے, اور اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ کا ایک اپنا ہی مقام ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ان کی دین کے حوالے سے خدمات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے محبت, اس سب پر بات کریں گے. اور ہمارے لیے, خواتین کے لیے, میاں بیوی کے تعلقات کے لیے اس ٹاپک پر بات کرنا بڑا اہم ہے. تو پلیز آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. آج ہمیں خاص طور پر میں بڑا مشکور ہوں کہ جناب علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج. اور میں اس لیے ان کا شکر گزار ہوں کہ باقی ہمارے علماء روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, تو آج انہوں نے خصوصی طور پر مفتی حنیف قریشی صاحب نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ حق سچ کی بات ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں, تعارف کے محتاج نہیں. ہاں جی, اور لوگ ان کا انداز, ان کی گفتگو کا بہت پسند کرتے ہیں. سربراہ شباب اسلامی پاکستان, اور اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں, ورنہ بڑا وقت لگتا ہے ایک مقام حاصل کرنے میں, کیونکہ اتنے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عالم عطا کیے ہیں, تو انہوں نے اس عمر میں ایک بڑا نام اللہ کے فضل و کرم سے بنایا ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد یوسف قصوری صاحب, سربراہ جمعیت اہل حدیث سندھ. میں آپ کا بھی خاص شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ مہمان جو ہیں وہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہوتے ہیں. تو آج اس ٹاپک کا حوالہ دیں تو اتنا خوبصورت ٹاپک, اور اسی طرح ہمارے ساتھ مہمان شخصیات, اور ہمارے بہت ہی پیارے علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اتنی اچھی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. اور اس طرح سے مفتی نوید عباسی صاحب اور مفتی ابو محمد صاحب, میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. آج کی یہ جو محفل ہے, یہ جو گھڑیاں ہیں, یہ جس طرح رمضان مبارک بابرکت ہے, پاک ہے, تو ایسی ایک ہستی کی ہم نے بات کرنی ہے. تو سیدہ عائشہ کے حوالے سے مفتی حنیف قریشی صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ سے ہم شروع کریں. کہ ایک خاص مقام حاصل ہے, اور ہر کوئی سیدہ عائشہ سے سیکھنے کے عمل سے گزرا. نہیں, صحابہ کرام کی اگر زندگی دیکھیں تو اتنی تکریم, اتنی عزت, اور ہر وقت یہ کہ جی جو آپ کو پتہ ہے, جس طرح سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, کسی اور نے اس طرح نہیں. کہ تنہائی میں بھی کیا معمولات تھے, کیسی کیسی احادیث ہم تک پہنچی ہیں صرف سیدہ پاک کی وجہ سے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتہم. نبی علیہ السلام کی جملہ ازواج قرآن مجید کی اس نص قطعی کے مطابق مومنوں کی مائیں ہیں. بے شک. اور اللہ کا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ اقرب, قریبی, یعنی زیادہ حقدار ہیں. ایک ہوتا ہے کسی کا حق جس طرح عام حقوق ہیں, لیکن حضور کے حق کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا حق اس کی جان کو ہوتا ہے. فرمایا ہر ایک, دیکھیں نا, ہم نماز, روزہ, زکوٰۃ, جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں, معاملات ہیں, اگر جان پر بنائے تو ان میں تخفیف ہو جاتی ہے. نماز آپ مؤخر کر سکتے ہیں, روزہ آپ مؤخر کر سکتے ہیں, نماز کے دوران وضو کے حوالے سے آپ کو کافی چھوٹ ہے, اور دیگر. لیکن فرمایا نبی میرا مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریبی ہے. یعنی جان سے بھی بڑھ کر اگر کسی کا حق ہے تو وہ اللہ کا نبی ہے. اور پھر ساتھ متصل فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور نبی کی بیویاں رتبے میں, عزت میں, شرافت میں امت کے مردوں کے لیے اس طرح سے ہیں کہ جس طرح ان کی مائیں عزیز ہیں, جس طرح ماں کی تکریم لازم, جس طرح ان کا ادب احترام ہے, اسی طرح تمام امت مسلمہ کے ہر فرد اور ہر مومن پر نبی کی ازواج کا, بیویوں کا احترام لازم ہے. پھر دوسری جگہ ان کی عالی مرتبت کو, ان کے عالی رتبے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم اور کسی عورت جیسی نہیں ہو.
اب یہاں بڑا سمپل سا مسئلہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی بہنیں، دیگر ازواج مطہرات ہیں ان کی بہنیں، قرآن کی یہ نص بتا رہی ہے کہ باپ، ماں، رشتہ دار، قبیلہ، کنبہ سب ایک ہے، لیکن سگی بہنیں بھی اس جیسی نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ تمہیں حرم رسول میسر ہے، سبحان اللہ، تمہیں صحبت و قربت رسول کا یہ فضیلت اور عظمت ملی ہے. اور ازواج مطہرات ساری ہماری مائیں، ان سب کی تعظیم ہم پر فرض، واجب. اور جتنا آپ کہیں کہ ہمارے ایمان کی اصل ہے یہ کہ ہم حضور کے ہر رشتے کا ادب اور احترام کریں. سبحان اللہ. اور پھر ازواج مطہرات میں سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ صدیقہ کائنات، حضرت محبوبہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ الصدیقہ، آپ کی ایک بڑی انوکھی اور نرالی شان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تمام ازواج میں سے واحد یہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جو کنواری ہیں، اور واحد ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں آگاہ رہو، میں جہاں رشتہ کروں وہ بھی میں مرضی سے نہیں کرتا، اور میں جہاں رشتہ دوں وہ بھی میں مرضی سے رشتہ نہیں دیتا. سبحان اللہ. کیوں؟ فرمایا میرے رشتے کے لیے انتخاب الہی ہے، اور جہاں میں رشتہ دوں وہ بھی انتخاب الہی ہے. اس کا مطلب یہ اللہ نے، دیکھیں ایک باپ اپنی اولاد کے لیے وہ کتنے جتن کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں ایسی بچی لے کر آؤں جو میرے لاڈلے کی زندگی کا ساتھی ہو، کبھی مشکل میں اس کو چھوڑے نہیں، کبھی اس کی مخالفت نہ کرے. اب ذرا سوچیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، باپ وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی طرف سے بڑی اچھی عورت ڈھونڈ کے لاتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے یہی بڑی گڑبڑ نکلی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا مستقبل میں کیا ہوگا. تو جو علیم بذات صدور ہے، ازلی ابدی ہے، اب اس نے حرم رسول کے لیے، اس نے محمد عربی سرور کون و مکان کی قربت کے لیے، حضور کے مسوط اللحم و بلحمی اس کمال کے لیے جس ہستی کو چنا ہوگا، ذرا خود ہی غور کیجئے اس کی طہارت کیسی ہوگی، اس کی شرافت کیسی ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کے احترام کیا ہوگا، اس کی عظمتیں ہم اپنے قیاس کے ترازو پر کبھی بھی نہیں تول سکتے ہیں. ہم اپنے عقل کے یہاں گھوڑے نہیں دوڑا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے عقل کے گھوڑوں کی پرواز بڑی معمولی ہے، اور ان ہستیوں کا مقام یعنی ان کے مقام اور رتبے کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں اور حضور سید عالم کی عزت ہیں. دیکھیں ہر بیوی، ہر شور کی غیرت ہے. میں آپ کو بتاؤں دنیا میں اگر کسی کو چڑھانو نا، اس کو بیوی کی گالی دی جاتی ہے، اس کو قریبی رشتہ داروں کی گالی دی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان رشتوں سے بندہ جذباتی طور پر اٹیچ ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، جو رسول کی عزت ہے، آج ہم حضور کی عزت کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ مومنوں کی ماں. حضرت عائشہ، آپ نے ایک سوال کیا، حضور کی صحابیات میں بالاتفاق، میں لفظ بولا ہے صحابیات میں بالاتفاق سب سے زیادہ علم والی ہستی کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں. ان 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 100 صحابہ مفتی تھے. اللہ، یہ بڑی عام بات ہے. یہ تو آج کل ہم سمجھتے ہیں نا، جس کا دل کرے کتاب کھولے، پڑھے اور آ کر شروع ہو جائے. وہ بھائی صحبت رسول سے مستنیر و مستفید ہونے والے لوگوں میں سے 1.25 لاکھ ہیں، اور ان میں سے جو فتویٰ دینے والے ہیں وہ 100 ہیں. اچھا، اب ان 100 کو، مطلب 1.25 لاکھ کو مسئلہ بنتا ہے، وہ 100 کے پاس آتے ہیں. اب 100 میں سے 12 صحابہ ایسے ہیں کہ جو مجتہد ہیں، یعنی اجتہاد کر سکتے ہیں. استنباط اور اجتہاد مسائل کرنا، یہ کتنوں کی ہے؟ 12. اور ان 12 میں سے ایک ہے سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ، اور نبی کی تمام امت کی خواتین میں سب سے زیادہ حدیث کی راویہ، اور 1/3 علم جو رسول اللہ کی سنت کا ہم امت کے پاس پہنچا، وہ بواسطہ حضرت سیدہ طیبہ سیدہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پہنچا. اچھا علامہ صاحب، آپ کی طرف آنا چاہیں گے. حضرت عائشہ کی جو حضرت فاطمہ سے محبت تھی، اس کے بارے میں نے پڑھا، اس محبت کے بارے میں، کہ جب بھی حضرت فاطمہ کھانا تیار کرتی تھی تو اپنی اماں عائشہ جی کے لیے الگ سے حصہ رکھ لیا کرتی تھی. لیکن پھر بھی اس محبت کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہوں گی. نعوذ باللہ، مطلب شک کیا جا سکتا ہے ان دونوں کی محبت پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں عزت احترام کے جتنے بھی رشتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ عزت اور احترام والا رشتہ ماں کا ہے. اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کسی ایک فرد کی نہیں، پوری امت کی روحانی ماں ہے.
تو ان کے حوالے سے گفتگو کرتے وقت بھی بالکل عزت اور احترام کا وہی انداز اختیار کرنا ہر مومن اور مسلمان پہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ سکھایا. آپ کی بات کرنے سے پہلے میں اپنی ماں کا ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں. اچھے اچھے لوگوں کے کردار پہ انگلیاں اٹھائی گئیں. ایک وقت آیا کہ اللہ کے ایک نبی کے کردار پہ انگلی اٹھائی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس داغ کو دھونے کے لیے ایک بچے کو بولنے کی صلاحیت عطا کی. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. کہ اس کی قمیض کو دیکھ لو، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ خاتون سچی اور یہ حقیقت کے خلاف بات کرنے والے ہیں. انہوں نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوگی. اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ سچے ہیں اور یہ جھوٹی ہے. وہ تو دامن چھڑا کے بھاگ رہے تھے، اس نے جو ہے پکڑا اور جب قمیض کو دیکھا تو حقیقت سامنے آ گئی. اللہ نے ان کا کردار جو ہے اس کی گواہی ایک بچے سے دلوائی. ایک نبی کی ماں کے کردار پہ بھی انگلی اٹھائی گئی. لوگ کہتے ہیں یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا. اے مریم علیہ السلام، یہ آپ نے کیا گل کھلائے ہیں؟ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی کوئی لوز کریکٹر نہیں تھی. تو فاشارت الیہ، تو سیدہ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. کسی سے پوچھ لو، لوگ کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. وہ بچہ جو گود میں لیٹا ہوا اس سے ہم کس طرح بات کریں؟ اللہ نے اسے قوت گویائی عطا کی. بچہ کہنے لگا بچے بولتے تھے نہیں، لیکن جب اللہ بلوانا چاہے تو پھر رکتے بھی نہیں. تو بچے نے گواہی دی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا. میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں. اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبوت عطا کی، مجھے برکتوں والا بنایا ہے. جب تک میں زندہ ہوں اس نے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا مجھے حکم دیا. ماں کے کردار پہ انگلی اٹھی تو اللہ نے ایک بچے سے اس کی بھی گواہی دی. لیکن جب ایمان والوں کے ماں کی کردار پہ انگلی اٹھی تو اللہ نے کسی بچے کو نہیں بلوایا، بلکہ اللہ نے خود قرآن نازل کر دیا. پوری تطہیر کی آیات جو ہے وہ نازل فرمائی. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین. جب ایمان والوں نے سنا تو ان کے مردوں اور عورتوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور اس سے بڑا کوئی بہتان نہیں ہو سکتا. یہ تو میں اپنی ماں کے حوالے سے. اب جو آپ نے سوال کیا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا آپس میں بڑا پیار تھا. اس لیے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہے اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے. عمریں بھی تقریباً قریب تھیں. ایک نبی کریم کی بیٹی اور ایک صدیق اکبر کی بیٹی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتی ہیں، واللہ لا تخطئ مشیھا من مشیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو چلتا ہوا دیکھتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ چلنے کا انداز اللہ کے رسول کا ہے. اسی طرح وہ بیان کرتی ہیں، ما رأیت احدا اشبہ سمتن و دلن و ہدین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامہا و قعودہا من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے وضاقتہ میں، چال ڈھال میں، بیٹھنے اٹھنے میں، سیرت و کردار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
जो मुशाबहत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा में देखी है ये किसी और में नहीं देखी। और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा भी सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से इसी तरह जो है वो प्यार किया करती थी। मैं एक बात बयान करता हूँ, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है, बाप बेटी का एक जो है ना मोहब्बत प्यार के अंदाज में मुकालमा हुआ, जैसे आपस में गुफ्तगू होती है हंसी मजाक में। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से अर्ज़ करती हैं, अम्मा जहाँ रिश्ते में तो आप मुझसे बड़ी हैं लेकिन मुकाम और मर्तबा मेरा बुलंद है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पूछती हैं, बेटी वो किस तरह? तो कहती हैं कि अम्मा जान आप अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ। जिस तरह नबी और सिद्दीक के मुकाम में फ़र्क, इसी तरह नबी और सिद्दीक की बेटी के मुकाम में भी फ़र्क होगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मुस्करा पड़ी और फरमाया, बेटी ये तो फ़ैसला अल्लाह ने क़यामत वाले दिन करना है। जब क़यामत वाला दिन होगा तुम भी जन्नत में जा रही होगी, मैं भी जन्नत में जा रही होंगी, मेरे जाने का अंदाज़ कुछ और होगा और आपके जाने का अंदाज़ कुछ और होगा। पूछती अम्मा जान वो किस तरह? फरमाती हैं कि आपने अब्बा जान से नहीं सुना कि नेक बीवियां जन्नत में अपने शौहरों के साथ होंगी? बेटी आप अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी हैं और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हूँ। जब हम जन्नत में जा रही होंगी तो आपका हाथ हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में होगा और मेरा हाथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ में होगा। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखों में मुसर्रत के आंसू आ गए, मोहब्बत प्यार से आगे बढ़ी, अपने माँ से लिमट गई और उन्हें गले लगा लिया। ये मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है जो उम्मत के लिए मशअल राह है। उम्मत की ख्वातीन को भी आपस में इसी तरह मोहब्बत और प्यार के रिश्तों को अपनाना होगा तो इसी तरह कौम की तरबियत हो सकती है, कौम की इस्लाह हो सकती है। गुलाम अमीन शहीदी साहब सैयदा आयशा के हवाले से फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वल्लाहु खैरुन नासिर व मुईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखिए हमारे उलमाए कराम ने कुरान करीम की आयात के ज़रिए से बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में नबी करीम की ज़ौजे मुअज़्ज़मा हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा का मकाम बयान फरमाया। ज़ाहिर है मैं उसमें इजाफ़ा तो नहीं करूँगा क्योंकि हम उस काबिल हैं नहीं कि हम नबी करीम की ज़ौजात के मकाम का तअय्युन कर सकें। जो कुछ हमने कुरान करीम में पढ़ा, जो कुछ हमने अहादीस मुबारका में पढ़ा, वही हमारे लिए आँखें खोलने के लिए काफ़ी है। नबी करीम की ज़ौजा होना खुद कायनात में सबसे बड़ी फजीलत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ज़ौजा का मतलब क्या है? नामूस नबी। सुभान अल्लाह। नबी की कायनात की नामूस का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, कायनात की नामूस का नाम, और नबी करीम की नामूस उनकी ज़ौजात है। और ज़ौजात के हवाले से चाहे पहली हो या आखिरी, नामूस सबकी बराबर है। इसलिए हमें इस हवाले से हमेशा एहतियात और एहतराम दोनों को हमेशा मजबूती से पकड़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात। हम जब नबी करीम की अपनी अमली सीरत देखते हैं तो उस अमली सीरत में हर ज़ौजा से उनके मिजाज, उनकी उम्र और उनकी तबीयत के तकाज़ों को देखते हुए आपका बिहेवियर और आपका रवैया नज़र आता है। जब हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा को देखते हैं तो नबी करीम का रवैया और तरह का है। हज़रत उम्मे हबीबा को देखते हैं, हज़रत सौदा को देखते हैं, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा को देखते हैं, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हफ्सा को देखते हैं, तो हर एक से उसके मिजाज, उसकी उम्र, उसकी तबीयत, उसके मकाम, चूँकि जिस तरह से अनबिया बराबर नहीं है उसी तरह से ज़ौजात भी बराबर नहीं है। यानी अल्लाह ने कैटेगरीज तो बनाई हुई हैं और हर शख्स अपने उस मकाम के हवाले से नबी करीम की बारगाह में मुकर्रब है। तो लेकिन ज़ौजा होना सबके दरमियान मुश्तरका एक ऐसा मुक़द्दस रिश्ता है कि इसमें सब बराबर हैं। सुभान ठीक है, चूँकि सब बराबर हैं इस एतबार से
آپ کی اگر قلبی اٹیچمنٹ اور آپ کا لگاؤ کسی ایک کی طرف زیادہ ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، بری نہیں ہے، لیکن اس سے دوسرے کی بے احترامی یا دوسرے کی کمی لازم نہیں آنی چاہیے. اس میں ہمیں مکمل طور پر احتیاط کرنی چاہیے. ہم نبی کریم کی سیرت میں یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں جب کہ جوانی تھی. 25 سال کی آپ کی اپنی عمر اور 25 سال کی زندگی حضرت خدیجہ کے ساتھ. 50 سال کے بعد انسان کی جوانی ڈھلنے لگتی ہے اور آگے جو ہے 12 سال باقی ہیں رسول کریم کی زندگی کے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان 25 سالوں میں نبی کریم نے حضرت خدیجہ کو جو مقام دیا اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی اور شادی نہیں کی. سبحان اللہ. لیکن جب ان کا انتقال ہوا اس کے بعد پھر شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور غالباً 6 یا 7 سال میں باقی 10 شادیاں ہیں. 6 یا 7 سال کے عرصے میں ان میں جو ایک عجیب شادی ہے وہ حضرت ام المومنین عائشہ کی ہے. ام المومنین عائشہ پر جس طرح سے بھی علماء اکرام نے بھی نقل کیا کہ قرآن کریم کی جو آیات ان کے کردار کی پاکیزگی کی دلیل اور مہر بن کر نازل ہوئیں، وہ آیات ہر مسلمان کے لیے حجت ہیں، وہ ہر مسلمان کے لیے دلیل ہیں، دلیل راہ. اس لیے بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ماضی کی تلخیوں کی وجہ سے یا تاریخی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے یا فرض کریں بعض جنگوں کی وجہ سے، بعض واقعات اور احادیث کی وجہ سے شخصیات پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اس اختلاف کو اسی اختلاف تک ہی رکھنا چاہیے. اس اختلاف کو پھر ان کے کردار کے حوالے سے کبھی بھی داخل نہیں کرنا چاہیے اور وہاں پر مؤثر نہیں بنانا چاہیے. وہاں پر مکمل طور پر احتیاط کی ضرورت ہے، مکمل طور پر. اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص حضرت ام المومنین عائشہ کے کردار کے حوالے سے منفی طور پر سوچتا ہے تو وہ حضرت عائشہ کے بارے میں نہیں سوچتا، نبی کے بارے میں. لہٰذا اس حوالے سے اس کو، چونکہ ہمارے لیے جو اصل دلیل اور اصل مرکزیت ہے وہ نبی کریم کی ذات ہے اور باقی تمام ہستیوں کی قدر و قیمت نبی کریم کی وجہ سے ہے. چونکہ ایسا ہے اس لیے نبی کریم کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہر شخصیت کا مکمل طور پر احترام کرنا چاہیے. اچھا، آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے، مطلب سب زوجائیں، سب کا ایک اپنا احترام ہے، سب نبی کے نکاح میں. اچھا، آپ کی طرف آؤں گی مفتی صاحب. اب جس طرح ہر انسان کی صفات، اب ایک گھر میں رہنے والے بچے ہوتے ہیں، تربیت ماں باپ نے کی ہوتی ہے. مجھے معاف کیجیے گا میں اگزامپل غلط دوں تو ماں باپ نے تربیت کی، 4-5 بہن بھائی ہیں، ماں باپ ایک ہی ہیں، تربیت ایک ہی ہے، ایک گھر میں پلے بڑے، لیکن سب کی جو خصوصیات ہیں نا، کوالٹیز ان میں فرق ہوگا. اسی طرح جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان کی کوالٹیز میں فرق ہوگا. کسی کی کیا چیز بہت پیاری ہوگی، دوسری کی دوسری چیز بہت پیاری ہوگی، تیسری کی تیسری چیز بہت پیاری ہوگی. تو واقعی کمپیریزن کیسے بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو ہو گئی. علامہ امین شہیدی صاحب نے بہت زبردست قسم کی گفتگو کر دی. سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ام المؤمنین ہیں اور اپنی خصوصیات انہوں نے خود بھی بیان کی ہیں. یعنی انہوں نے کہا مجھے نبی علیہ السلام کے جو عقد میں آئی ہوں اس کے بعد باقی بیویوں پر مجھے کچھ وجہوں سے فوقیت حاصل ہے، میری خصوصیت ہے. وہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں کنواری بیوی واحد سیدہ حضرت عائشہ ہیں. پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں اور نبی علیہ السلام کے نکاح میں مجھے جو ہے وہ دیا گیا. زندگی کے نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات کے آخری ایام حضرت سیدہ عائشہ کے حجرے میں گزرے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک میں جو آخری غذا گئی ہے وہ جناب سیدہ حضرت عائشہ کا لعاب ہے کہ آپ نے مسواک اپنے منہ میں نرم کر کے نبی علیہ السلام کو دیا اور نبی علیہ السلام نے مسواک فرمایا. تو یہ حضرت عائشہ کی وہ خصوصیات ہیں جن کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سیکھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو رہی، وہ چیزیں آپ نے امت کو عطا کی. ہم یہاں اسی پلیٹ فارم پر ایک پروگرام میں میاں بیوی کے حقوق پر بات کر رہے تھے، بہت ساری باتیں یہاں پہ ہوئی. تو اگر سیدہ عائشہ صدیقہ
وہ چیزیں بیان نہ کرتی تو آج میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے کئی لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے، لیکن یہ جو لڑائیاں جھگڑے کم ہو رہے ہیں اور جو لوگ اسلام کی طرف رغبت رکھ رہے ہیں، شوہر کی قدر ہو رہی ہے، بیوی کا خیال رکھا جا رہا ہے، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو ام المومنین نے بیان کی ہیں۔ وہ عالمہ بھی ہیں، وہ فاضلہ بھی ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی رہنمائی کر رہی ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو وہ بتا رہی ہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہے، اور صحابہ کرام ان سے آ کے پردے میں پوچھتے ہیں اور ام المومنین جو ہے وہ انہیں جواب دیتی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے وصال پر انوار کے بعد 47 سال تک جناب سیدہ حضرت عائشہ حیات رہی، اور ان 47 سالوں میں ہمہ وقت سیدہ عائشہ لوگوں کی رہنمائی کرتی رہی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا علم دین حضرت عائشہ نے آگے پہنچایا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کو روایت کرنے میں حضرت عائشہ نے جو کردار ادا کیا، جو چیز انہوں نے آگے پہنچائی، وہ ہم سب کے پاس ہے۔ اور اب کتابوں میں حضرت عائشہ کے حوالے سے روایات موجود ہیں، تو حضرت عائشہ نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اور حضرت عائشہ کی زندگی آج کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، وہ اس کو اپنائیں۔ دیکھیں کہ کس طرح نبی علیہ السلام کی انہوں نے خدمت کی ہے، شب و روز حضور علیہ السلام کا خیال رکھا ہے۔ حضرت عائشہ ہی تو ہمیں سب کچھ بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یوں غسل فرمایا، نبی علیہ السلام یوں گھر میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام اس طریقے سے کھانا تناول فرماتے، یوں نبی علیہ السلام پکا ہوا گوشت تناول فرماتے، یہ سبزی نبی علیہ السلام کو پسند تھی، یہ کپڑا نبی علیہ السلام کو پسند تھا۔ اور عائشہ کی آخری خصوصیت میں آپ کو گوش گزار کروں، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ، یہ وہ واحد بیوی ہیں کہ جن کی تصویر ایک کپڑے پر جو ہے وہ جبرائیل لے کر آئے اور نبی علیہ السلام کو دکھائی اور کہا اس خاتون سے آپ نکاح کیجئے، تو نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ یہ تمام جو خصوصیات تھیں وہ ان میں تھی جس کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ تھیں، لاڈلی تھی، پیاری تھیں۔ جی، ہر ایک کا اپنا بے شک مقام ہے۔ بریک کا کہا جا رہا ہے کیونکہ اذان نے فجر کا وقت ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے مفتی ابو محمد صاحب سوال جو آپ سے اس کے بعد کرنا ہے، ایک تو یہ کہ جس طرح سے قرآن پاک کی آیات جس کے لیے ہو جائیں، جس حوالے سے نازل، تو ان کا ذکر تو پھر تا قیامت لوح محفوظ پر اس طرح لکھا گیا، تو جب جو پڑھا جائے گا وہ اجر ہوگا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا ذکر ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا ہے، اور اس طرح حدیث جب کوٹ کرتی تب بھی ان کا نام آتا ہے۔ اسی والے سے بات کریں گے، لیکن اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جناب مفتی ابو محمد صاحب، ہمیشہ جب اہل بیت اطہار کا ذکر ہو، امہات المومنین کا ہو، تو آپ کی کیفیت میں نے دیکھا ہمیشہ ایک بدل سی جاتی ہے فوراً. تو آج تو ذکر ہی حضرت عائشہ کا ہے. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی دیر سے یہاں گفتگو ہو رہی ہے، حضرات علماء اکرام نے بڑی اچھے انداز سے روشنی ڈالی. ام المؤمنین عفیفہ کائنات حبیب خدا حضرت اماں جان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہم سبھی ان کی محبت کرنے والوں میں اپنا نام لکھوانے بیٹھے ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے ساتوں سمندروں کی سیاہی بنا لیں اور کائنات کے سارے درختوں کو کاٹ کر کلمے بنا لیں اور ام المؤمنین اماں جان صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان لکھنا شروع کریں تو جہاں جا کر یہ ساتوں سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، کلمے ختم ہو جائیں، وہاں سے میری اور آپ کی ماں کی شان شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. آپ کی عظمت، شان، مقام کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر آتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، طمانیت، اس کی وجہ جان سکتے ہیں؟ فرمایا اقرأ علیہ السلام، جبرائیل آئے، اقرأ علیہ السلام عائشہ صدیقہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ. فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا یہ عائشہ کے لیے اللہ نے سلام کہا ہے اور یہ آپ کی دنیا آخرت میں آپ کی بیوی ہے. اور اللہ جل شانہ نے جو انتخاب فرمایا، مفتی حنیف قریشی صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، کہ اللہ جل شانہ نے حضور کی ازواج کا انتخاب بھی خود فرمایا اور بیٹیوں کا انتخاب بھی خود فرمایا. سبحان اللہ. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اماں عائشہ کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اماں عائشہ کا انتخاب اس لیے فرمایا، اس کا جو اظہار تھا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ آخری زمانے میں سامنے آیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے فرمایا لوگو اللہ نے مجھے دین دیا ہے، اس دین کے علم کو حاصل کرنا چاہو تو آدھا علم میرے صحابہ سے لے لو اور آدھا علم اکیلی میری عائشہ سے لے لو. اللہ. اب دیکھیے علم المیراث، علم الاشعار، علم الانساب، علم الطب، علم المیراث، یہ سب کی ماہر تھیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جس مسئلے میں جہاں جا کر پھنس جاتے اس کے حل کے لیے سب کی نظریں کہاں جاتی؟ ام المؤمنین عفیفہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتی اور وہ مسئلے کا حل وہاں سے نکل جاتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو اثر پایا، بیٹی کس کی تھی؟ صدیق اکبر کی، جن کے والد نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور ٹاٹ کا لباس پہننے پہ اللہ نے فرشتوں کو بھی ٹاٹ کا لباس پہنایا کہ تم بھی پہنو، کہ انہیں صدیق نے پہن رکھا ہے. آخر وہ ادا بیٹی میں تو آنی تھی.
تو کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ 1,00,000 درہم ہدیہ آیا اور مغرب کی نماز سے پہلے پہلے وہ سارا کا سارا 1,00,000 درہم ہدیہ صدقہ کر دیا. یہ دو واقعات زندگی میں ملتے ہیں ان کی روایت سے. اور دوسرا واقعہ ملتا ہے 70,000 درہم آئے اور 70,000 درہم دینے کے بعد جو خادمہ ہے وہ کہنے لگی آپ 1-2-4 درہم بھی اپنے لیے رکھ لیتی ہیں, آپ کے کپڑوں پہ کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں. اللہ صرف اسی پہ بس نہیں, آپ کی زندگی میں آپ خواتین میں وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 67 غلاموں کو آزاد فرمایا. قرآن کریم جب تک رہے گا اس وقت تک آپ کی شان, آپ کی پاک دامنی, آپ کی عزت کے ڈنکے بجتے چلے جائیں گے. اور اللہ یہ دیکھیں آج ہم بیٹھے ہوئے ہم کتنے حساس ہو کے ہر بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اچھے سے اچھے الفاظ اپنی ماں کی شان میں پیش کرنے کی کوشش کروں تاکہ کوئی پکڑ نہ ہو جائے, کوئی غلطی نہ ہو جائے. بات اسامہ بھائی اسی پہ بس نہیں, یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں یہ اتفاق کریں گے میری اس بات سے کہ اماں جان, کوئی بھی اماں جان ہو, اماں خدیجۃ الکبریٰ ہوں, اماں میمونہ ہوں, اماں صفیہ ہوں, اماں عائشہ ہوں, سب کے معاملے میں اللہ کی ذات بھی بڑی حساس ہے. ایک جملے سے اندازہ کیجیے گا اللہ کی ذات کتنی حساس ہے کہ وہ بندہ جس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرمت پر, اس عزت و ناموز پر جب حملہ کیا, دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی, ایک فضا بنائی, وہ جب بندہ دنیا سے جانے لگا, لمبا واقعہ ہے, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اللہ رب العالمین اور حضور رحمت للعالمین. جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. اب حضور نے چاہا ان کے بیٹے کی فرمائش پر, بیٹے چونکہ صحابی تھے حضرت عبداللہ, تو فرمایا کہ میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا. دو روایتیں ہیں کہ ایک تو اللہ نے منع کیا, ایک یہ کہ حضرت عمر نے رائے دی. تو اللہ جل شانہ نے کیا کہا, فرمایا ولا تصلی, میرے حبیب آپ کی تو کسی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا, آپ تو میرے حبیب ہیں, لیکن میرا بھی امر یہ ہے کہ یہ بندہ اس نے اماں عائشہ کی توہین کی ہے, آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. ولا تصلی علی احد منہم مات, اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو تسلی کے لیے اللہ نے مجھے منع کر دیا, ولا تصلی علی احد منہم مات, میں اس کی قبر پہ آ کر دعا کر دوں گا. اللہ اتنے حساس ہیں, فرمایا آپ اس کی قبر پہ ولا تقم علی قبری, آپ اس کی قبر پہ بھی دعا نہیں کریں گے. پھر حضور نے اس صحابی کی تسلی کے لیے فرمایا میں اس کے لیے دعا کروں گا اپنے گھر میں بیٹھ کر. اللہ نے کیا فرمایا, استغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرۃ, میرے پیغمبر آپ کی کوئی ادا, کوئی دعا, اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں. آپ جب دعا کریں گے, آپ نے اپنی امت کے لیے دعا امانت رکھوائی, ہم نے قبول کر لی. جو دعا مانگی, اجتماعی عذاب کی دعا مانگی, آپ کی امت پہ قیامت تک اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا. لیکن میرے حبیب آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا مانگیں گے جس نے عائشہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, عائشہ کی توہین کی, اسے ہم معاف نہیں کریں گے. صرف آج علماء حساس نہیں, اس معاملے میں اللہ جل شانہ کی ذات خود بڑی حساس ہیں. اور اماں عائشہ, اماں جان صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب اماں جان آپ کا جو حجرہ ہے کائنات میں, یہ اعزاز اور کسی کو نہیں ملا کہ اس کے حجرے کو اللہ جل شانہ نے, ان کے کمرے کو, ان کی رہائش کو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام بنایا, ریاض الجنہ. اماں جان جب دنیا سے جانے لگیں تو حضور کا سر کس کی گود میں ہے, اماں جان کی گود میں ہے. اماں جان کا پیا ہوا پانی آپ نے پسند فرمایا, چبوایا ہوا مسواک آپ نے پسند فرمایا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ طیبہ دنیا سے چلی گئیں تو صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں آج ہم اپنی ماں سے محروم نہیں ہوئے, آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی الہی کا جو علم تھا اس علم سے محروم ہوئے. اللہ جل شانہ ہمیں کروڑوں مرتبہ اپنی ماں کے اس ذکر کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ان کی قبر اطہر پر, مزار اقدس پر ہم سب کی طرف سے اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آمین آمین. مفتی ابو محمد صاحب آپ کا شکریہ, مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا, علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا, اور بالخصوص مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. اسی طرح سے علامہ محمد یوسف قصوری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن اختتام سے پہلے حنیف قریشی صاحب آپ سے گزارش ہے دعا کی, دعا فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم, انت ربی و علمک حسبی, فنعم الرب ربی و نعم الحسب حسبی, تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم. نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والابہام الساترة للقلوب ہم مطالعة الغیوب, فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا کاملتا طیبتا کما فی علمک, وانشر علینا من خزائن رحمتک یا وہاب, انک علی کل شیء قدیر.
الہ العالمین اپنے نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا جو تو نے شرف عطا کیا، پروردگار ہمیں اسی کلمے پہ زندگی اور اسی کلمے پہ موت عطا فرما۔ یا اللہ کریم، رمضان المبارک کے اس مہینے کو بالخصوص یہ جو عشر مغفرت جا رہا ہے، اس میں ہم سب کی بخش و مغفرت فرما۔ ہماری پروردگار بتقاضِ بشریت ہم سے اس ٹرانسمیشن کے دوران کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ پہ کروڑوں رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہماری اولاد کو نیک بنا، اور ہمارے جو بھائی بہنیں دنیا سے حالت ایمان میں چل پسے ان سب کی بخش و مغفرت فرما۔ اس ادارے کو، اس چینل کو ترقیاں نصیب فرما، اور ہمارے محترم اسامہ بھائی اور ان کی ساری اس ٹرانسمیشن کی ٹیم کو یا اللہ دن دگنا رات چوگنا ترقیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو جناب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کلام سنتے ہیں یاسر سہروردی سے۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، رے پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔